अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर उन तमाम हक़ाइक़ का मुख्तसर जायज़ा लेंगे जो कि बरसगीर की तक़सीम और पाकिस्तान के क़याम का सबब बने। मोहतरम नाज़रीन, हम उन तमाम तारीख़ी वाक़यात का भी अहाता करेंगे जिसकी बिना पर ताज बरतानिया को बरसगीर से अपना 300 साल पुराना राज ख़त्म करना पड़ा। हम ये भी देखेंगे किस तरह से मुसलमानों को उनके बुनियादी हकूक़ और वसाइल से महरूम रखा गया और कश्मीर जन्नत नज़ीर को किस तरह से हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया गया। हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अंग्रेज़ और हिंदू की मकारी के तहत किस तरह से पाकिस्तान को मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों से महरूम रखा गया और इन नाइंसाफ़ियों के आगे चलते पाकिस्तान को किन नुकसानात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ आज सीनियर सहाफ़ी और तज़िया का तारिक चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम इन तमाम सवालात के इनसे जवाब लेंगे। तो चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बरसगीर की तक़सीम का सियासी अमल कब शुरू हुआ और इसकी क्या वजूहात थी? जी, वेलकम सबा एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। ये जो सब कॉन्टिनेंट है जिसको हम बरसगीर भी कहते हैं, इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। यहाँ मुसलमानों ने भी सदियों राज किया है, फिर अंग्रेज़ों ने भी कोई 300 साल तक इस पर राज किया है। अंग्रेज़ शुरू में तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ इन हुए, जो बज़ाहिर जिसका मकसद तिजारत था, मगर उसके पीछे सियासी और अस्करी उनके अज़ाइम थे और वो फिर बाद में साबित भी हो गया। तो तिजारत करते करते उन्होंने यहाँ ख़ुद को इस्टेब्लिश किया और जो भी उस वक्त मुग़ल एम्पायर थी उसकी जड़ें काटी, फिर अपना रूल उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश किया और कोई 200-225 साल तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चली मुख्तलिफ़ शक्लों में। फिर कई ऐसे वाक़यात हुए कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उसके ख़िलाफ़ मुकामी जो आबादी थी वो मतलब एक तरह से रिवोल्ट किया, उन्होंने बगावत की शक्ल बन गई। तो फिर ताज बरतानिया ने डायरेक्ट इस ख़ित्ते को जो है वो अपने अंडर ले लिया। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। तो जहाँ तक बरसगीर की तक़सीम का ताल्लुक़ है, फिर एक बाकायदा इसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस की बात मैं अगर करूँ तो वो मेरी नज़र में वो उस वक्त शुरू होता है जब सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो बाकायदा एक जमात की शक्ल में सामने आई। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई, ये 1885 की बात है। तो जब कांग्रेस बनी है तो उसमें बड़ा वाइड ओपन उसका एजेंडा था। ऐसे मतलब दिखाया गया कि जैसे ये सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। यही वजह थी कि मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप थी वो भी उसमें शामिल थी। मगर बाद में जो वाक़यात हुए, जो उनके रवैये थे कांग्रेस के लीडरशिप के, उनसे ये साबित हो गया कि ये हिंदू जो है उसका मुतअस्सिबाना रवैया है। वो बज़ाहिर तो ओपननेस की बात कर रहे हैं मगर अमलन वो सिर्फ हिंदुओं की एक नुमाइंदा जमात है, जिससे मुसलमानों में भी एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अब हमें कुछ और सोचना है। जी बिल्कुल। मुसलमानों को कब महसूस हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो रवैया मुसलमानों के साथ मुतअस्सिबाना है और ये मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात वो नहीं है? जी, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, ये कोई ऑलमोस्ट 20 साल का एक पूरा प्रोसेस है। तो इतना अरसा किसी को ऑब्जर्व करने में, उसका रवैया देखने में मतलब कोई शक नहीं रह जाती कि जो उन्होंने अमल करके दिखाया वो डिफरेंट था, जो उनका एजेंडा था वो डिफरेंट था। बज़ाहिर सियासी जो लबादा उड़ा हुआ था वो तो बहुत ओपन से उसमें शो हो रही थी, मगर जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया वो हिंदू थे, वो हिंदू रहे। और इसी रवैये की वजह से मुसलमानों को फिर एक अलग नुमाइंदा जमात अपनी बनाने का ख्याल आया और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। कायदे-आज़म मुस्लिम लीग बनने के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। उन्हें कब एहसास हुआ कि उन्हें मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी चाहिए? कायदे-आज़म शुरू में एक मुत्तहिद इंडिया के वो बहुत ही आर्डेंट सपोर्टर थे, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की बात की। उन्होंने तो बाकायदा अपना पॉलिटिकल कैरियर ही कांग्रेस से शुरू किया और कभी तकसीम की बात उस वक्त नहीं हो रही थी। उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात हो रही थी कि किस तरह से जो भी उस वक्त का रूलर्स हैं
جیسے تاج برطانیہ ہی تھا نا، جی جی تو ان سے کس طرح سے ریلیف لیا جائے مقامی آبادی کے لیے، کوئی اٹانومی لی جائے، کوئی سیلف گورننس کی بات کی جائے، کوئی ان کے سیاسی معاشی حقوق کی بات کی جائے. ابتدائی طور پہ تقسیم جو ہے وہ ایجنڈا نہیں تھا، دونوں جماعتوں کا یہ نہیں تھا. یہ بعد میں چیزیں ایوالو ہوتی چلی گئی، ایک ارتقاء کا عمل ہے پورا. تو مگر ان دونوں جماعتوں کا جو قیام ہے اسی سے یہ پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے، وہی جا کے اینڈ ہوتا ہے تقسیم بر صغیر پر. شروع میں قائد اعظم جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس سے جڑے رہے، مگر انہوں نے جب محسوس کیا کہ کانگریس جو ہے وہ بالکل ایک ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی ہے، تو پھر انہوں نے 1913 میں آ کے انڈین مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے. کانگریس سے انہوں نے جو باقاعدہ ریزائن کیا وہ 1920 میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں فورمز کو دیکھتے رہے ہیں، اور ان کی لاسٹ مومنٹ تک کوشش یہی رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کے جد و جہد کریں اور سب کانٹیننٹ میں اپنے حقوق کی بات کریں. لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیشہ مطلب ہندو مسلم اتحاد کی بات ہوتی رہی تھی. اور یہی وہ دن تھے کہ جب علامہ اقبال جیسی شخصیات بھی کہتی تھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے، ان کو مل کے چلنا چاہیے. تو جہاں ان کا شعر بڑا پاپولر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو یہاں انہوں نے کہیں مسلمان کی الگ بات نہیں کی، یہاں ہندوستان کی بات کی. دو قومی نظریہ کب وجود میں آیا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ قائد اعظم کی ہم بات کر رہے تھے تو جو 20s کا عرصہ تھا اس میں قائد اعظم کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے. ایک تو ہندوؤں کا جو اپنا رویہ تھا، پھر یہ کہ مسلم لیگ میں کوئی دھڑا بندی بھی تھی، مختلف فیکشنز اپنی اپنی سوچ کی بات کر رہے تھے. تو یہاں وہ مایوس ہو کے واپس انگلستان چلے گئے. مگر ان کی غیر موجودگی میں علامہ اقبال جیسی شخصیات موجود تھیں، انہوں نے اس گیپ کو فل کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور اس فورم سے جد و جہد جاری رکھی. وہ بھی اتحاد کی بات کرتے رہے ہیں دونوں قومیتوں کی. تو مگر یوں سمجھیں کہ 1930 میں آ کے ایک طرح سے ایک ٹرن جو ہے، بہت بڑا ٹرن جو ہے، شفٹ جو ہے، پالیسی شفٹ جس کو میں کہوں گا، وہ دیکھنے میں آتا ہے. علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد کے نام سے ان کا ایڈریس جو مشہور ہے، وہاں انہوں نے بڑی کلیئر کٹ لائنز جو ہیں وہ سامنے رکھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے، ہر ڈیفینیشن سے ایک الگ قوم ہے، ان کی الگ پہچان ہے، ان کا الگ ایک تشخص ہے. تو اسی ایڈریس میں انہوں نے کچھ علاقوں کا ذکر تک کر دیا کہ یہ جو پنجاب ہے، سندھ ہے، NWFP اس وقت کا جو تھا، بلوچستان تھا، یہاں مسلم میجارٹی تھی. تو انہوں نے ایک تصور اس وقت سامنے رکھ دیا تھا کہ ایک مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے اور مسلم میجارٹی کے علاقے جو ہے یہ ان کے پاس ہونے چاہیے اور ان کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہونا چاہیے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کے اصل خالق جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں، اور انہوں نے بنیاد اس کی خطبہ الہ آباد میں رکھی. اور پھر یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا کہ وہ جو آئسولیشن میں چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں. اور یہی جو شخصیات تھیں پھر بعد میں انہوں نے مل کے جد و جہد کی، اور پھر ایک لائن بننا شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے اب کام کرنا ہے. ہندو کی تو سوچ بالکل عیاں ہو کے سامنے آ گئی تھی. 1937 سے 1939 تک جو انڈین نیشنل کانگریس کی وزارتیں بنی، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح کا تھا اور انہوں نے کیسے مسلمانوں کو زج کیا کہ جو الگ وطن کا مطالبہ ہے وہ زور پکڑتا گیا؟ جی، یہ جو 2 سالہ دور ہے کانگریس وزارتوں کا، یہ انتہائی تلخ دور تھا. یہ ایک موقع بنا تھا 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اس کے تحت یہ مطلب ان کو موقع ملا کہ مختلف صوبوں میں الیکشنز ہوئے. یہاں جو کانگریس ہے اس نے
8 صوبوں میں اکثریت لی، اور جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس نے جتنی ریزروڈ مسلم سیٹس تھیں وہ تو ساری جیتی ہیں، مگر اس کی اکثریت اتنی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی صوبے میں الگ سے گورنمنٹ کو بنا سکتی۔ یوں کانگریس کو 8 صوبوں میں ایک واضح اکثریت مل گئی تھی، تو کانگریس نے 2 سالہ جو ان کا اقتدار ہے، اتنا ان کا متعصبانہ رویہ تھا، اس میں انہوں نے ایک طرح سے پورا اپنا جو ان کے اندر ایک گندی سوچ تھی کہ انگریز کے جانے کے بعد انہوں نے ہندو راج بنانا ہے، مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے، وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا۔ اس کی بڑی جو چیزیں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، وہ اگر ڈسکس کیے جائیں تو وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے جو اپنا جماعت کا جھنڈا تھا اس کو انہوں نے قومی جھنڈا قرار دے دیا، جو ان کا اپنا ایک مذہبی بندے ماترم جس کو ہم کہتے ہیں، کوز میں دیوتاؤں دیویوں کی باتیں ہیں، اس کو انہوں نے اسکولوں میں ایک باقاعدہ ترانے کی شکل دے دی، اور مسلمانوں کو بھی مجبور کرتے کہ آپ بھی یہی ترانہ پڑھیں، وہ تو مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ان مسلمانوں کو مسجدیں بنانے سے منع کر دیا گیا، مسلمانوں کو آزادانہ عبادت کرنے سے منع کیا گیا، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے سے منع کیا گیا، جتنی سول سروس میں مسلمان تھے ان کو نکال باہر کیا گیا۔ تو ایک طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر شعبے میں محروم کر دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو پھر آئندہ کے لیے ایک لائے عمل بنانے میں ایک طرح سے یوں سمجھے کہ ایک لائن دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ مسلمان کانگریس کی طرف دیکھیں یا متحدہ انڈیا کی طرف دیکھیں۔ 1939 میں انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی وزارتوں سے ریزائن تو کر دیا، اس کی وجوہات پھر کیا تھی؟ جی، اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے ورلڈ وار 2، جو دوسری جنگ عظیم ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ جن کو کہا جاتا ہے پاورز آف ایکسس، اس میں نازی جرمنی تھے، جاپان کی امپائر تھی اور اٹلی کی امپائر تھی۔ یہ 3 بڑی قوتیں تھیں جن کے جارحانہ عزائم بھی تھے، اور یہیں تھے معاملات خراب ہوئے، اور ان کے مقابل جو فورسز تھیں وہ امریکہ تھا، سوویت یونین تھا، یہ خود برطانیہ تھا، اس میں ایون چائنا بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ جب باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تو جو انڈین وائسرائے تھے انہوں نے مقامی جو قیادتیں تھیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، ان کو اعتماد میں لیے بغیر ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم اب اس جنگ کا حصہ ہیں۔ تو جس سے ظاہر ہے وہاں ایک رد عمل آیا، اور جو کانگریس کی اس وقت کی قیادت تھی انہوں نے ایک طرح سے ایک فارمولہ دیا انگریز کو کہ آپ ہمیں پاور ٹرانسفر کریں، یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں، تو اس صورت میں آپ کے ساتھ سے جنگ میں شریک ہونے کی حامی بھر سکتے ہیں۔ مگر انگریزوں نے ان کا یہ مطالبہ قبول نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ کانگریس پھر نالاں ہوئی ان سے، اور اس پروٹیسٹ میں انہوں نے اپنی وزارتوں سے ریزائن کیا۔ مگر مسلمانوں کے لیے یہ بہت سائے آف ریلیف تھی، مسلمانوں کو کیونکہ بہت تنگ کیا گیا تھا، ان کے اوپر ایک عرصہ حیات جو تنگ کر دیا گیا تھا، اور ہر شعبے میں انہیں زچ کیا گیا تھا۔ تو قائد اعظم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس دن کو یوم نجات کے طور پر منائیں۔ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا پاکستان بننے میں کیا رول ہے؟ یہ بڑے ہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی باقاعدہ جو بنیاد پڑی ہے اس سوچ کی اور اس مطالبے کی، تو اصل وہ یہی قرارداد ہے۔ اس کے پیچھے جو ہسٹری ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ کم از کم ایک نصف صدی کا قصہ ہے۔ ہندو نے ہر موقع پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اپنے آپ کو اس نے باقاعدہ کھول کے رکھ دیا اپنا ذہن کہ اس کے فیوچر میں کیا ڈیزائنز ہیں۔ جو مسلمان قیادت تھی یہاں آ کر وہ بھی ایک باقاعدہ لائن لینے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ تو جو قرارداد لاہور ہے، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایڈریس کیا، انہوں نے بھی یہ باقاعدہ اپنا ذہن کھول کے سامنے رکھ دیا، مسلمانوں کے بھی، انگریزوں کے بھی اور ہندوؤں کے بھی، کہ اب مسلمانوں کے پاس ایک الگ ریاست کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے، ان کی سروائیول نہیں ہے ایون۔ تو انہوں نے اسی ایڈریس میں یہ بتا دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، اور ہندو جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔
نہ تو ان کی ثقافت ملتی ہے، نہ ان کا مذہب ملتا ہے، یہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، یہ آپس میں یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ایک قوم کے ہیروز ہیں وہ دوسری قوم کے ولنز ہیں. تو ان کی مطلب کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان کوئی کامننیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہی قرارداد جو ہے اس میں ایک بنیاد پڑ گئی کہ ایک الگ وطن جو ہے اس میں ایون علاقوں کا بھی ذکر کر دیا گیا. اور وہ جو خواب جو ہے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کا انہوں نے ذکر خطبہ الہ آباد میں کیا تھا کہ مسلمانوں کی الگ ایک ریاست ہونی چاہیے، الگ وطن ہونا چاہیے، اور یہ علاقے ان میں ہونے، مسلم میجارٹی کے جو علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے. اسی خواب کو تعبیر ایک طرح سے مل رہی تھی. تو قائد اعظم نے پھر اسی ایجنڈے کو آگے لے کے چلے، ان کے ساتھ جتنے کولیگز تھے، رفقا تھے، ایک طرح سے انہوں نے اسی کو سیکنڈ کیا ہے. تو یہی قرارداد جو ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کے لیے بنیاد بن گئی. گو کہ قائد اعظم نے اس اپنے ایڈریس میں یا اس قرارداد میں پاکستان جیسا لفظ کوئی استعمال نہیں کیا. ایک الگ وطن کی انہوں نے بات ضرور کی ہے مگر نام نہیں دیا اس ریاست کو. مگر جو ہندو پریس تھا یا ہندو لیڈرشپ تھی، اس قرارداد کا متن دیکھتے ہوئے وہ خود انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب الگ وطن کے بغیر نہیں رکیں گے، اور وہ وطن پاکستان ہو سکتا ہے. تو آپ پوچھیں کہ وہ پاکستان ان کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 1933 میں چودھری رحمت علی یہ جو پاکستان کا نام ہے وہ پرپوز کر چکے تھے. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ بھی تیار کیا، تو یہ نام فلوٹ ہو چکا تھا. تو ہندو پریس یا ہندو لیڈرشپ وہیں سے نام یہ اس کو لے کے آگے چلی. تو یوں پاکستان لفظ جو ہے یا یہ نئی ریاست کا جو نام ہے، یہاں سے اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے. یہ پھر زبان زدے عام ہو گیا. بالکل. دوسری جنگ عظیم یا ورلڈ وار 2 نے برصغیر کی تقسیم کو سپیڈ اپ کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ جو ورلڈ وار 2 ہے، جنگ عظیم ہے، یہ 1939 میں چھڑی تھی اور یہ کہیں 1945 میں جا کے ختم ہوئی ہے. تو یہ جو 5-6 سالہ دور ہے، اس میں ظاہر عوام سے قربانیاں ہی مانگی جاتی ہیں اور سارے وسائل جنگ میں جھونک دیے جاتے ہیں. جیت کی طرف توجہ ہوتی ہے، وار مشینری کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو اس دوران عوام کو کوئی مطلب انہوں نے ریلیف تو دیا نہیں. تو جب جنگ ختم ہوئی ہے، اس میں نازی جرمنی اور جاپان اور اٹلی وغیرہ کو شکست ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو جرمنی کی فوجیں تھیں جا کے سوویت یونین کے درجہ حرارت وہاں کا تھا، وہاں جا کے پھنس گئی اور جم گئی برف میں. اور پھر جاپان پہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے ان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹمی بم مار دیے. تو اس سے ایک دم پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا اور جو یہ نازی جرمنی گروپ تھا یہ ان کو شکست ہو گئی. گو کہ برطانیہ میں بڑا اس کو دوسرے اتحادیوں نے بھی اس کو سیلیبریٹ کیا، برطانیہ میں بھی اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا. ونسٹن چرچل تھے اس وقت کے لیڈر، ان کی جماعت نے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا. مگر عوام میں جو احساس محرومی تھا کہ انہیں کوئی ریلیف نہیں اس دوران ملی، تو اس کا انہوں نے جو نیکسٹ الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ ونسٹن چرچل کے خلاف دیا ہے. انہوں نے لیبر پارٹی کو، کلیمنٹ ایٹلی کی جو لیڈرشپ میں لیبر پارٹی تھی اس کو ووٹ دیا ہے. جب لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی عوام کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ اب جو اپنا جو انڈیا میں دور تک ان کا یہ راج پھیلا ہوا ہے اور اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مقامی آبادیاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، روز کوئی نہ کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے. کبھی وہ سول نافرمانی کی تحریک کی شکل میں سامنے آتا ہے ان کا احتجاج، اور کبھی کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی شکل میں وہ احتجاج سامنے آتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ پھر کر لیا کہ اب ہمیں یہ جو اپنا اقتدار جو ہے وہاں سے وائنڈ اپ کرنا چاہیے، اور بر صغیر کو جو ہے یا تو اس طرح سے مینیج کریں کہ ہمارا رول جو ہے وہ کسی طرح رہے، ہم اوپر بیٹھ کے ان کو سپروائز کریں، ان کو کچھ کسی حد تک وہ آٹونومی دے دیں.
تو اگر یہ مینیج نہیں ہو پاتا تو پھر ان کو آزاد کر دیں. تو ورلڈ وار 2 کے دوران ہی ایک مشن پہلے بر صغیر میں بھیجا گیا تھا, وہ 42 میں آیا تھا. اس وقت بھی مقامی جو لیڈرشپ تھی مسلمانوں کو, ہندوؤں نے, اس وقت بھی انہوں نے جو انگریز کا فارمولہ تھا اسے قبول نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ یہاں سے نکلنے کے چکر میں نہیں تھے, وہ تھوڑا سا رد و بدل کرنے کے چکر میں تھے. تو پھر جب لیبر پارٹی نے یہ موڈ دیکھا عوام کا, تو انہوں نے تو پھر باقاعدہ ایک ذہن بنا لیا تھا. تو انہوں نے 1946 میں ایک مشن بھیجا, تو اس کو ایک باقاعدہ ڈائریکشن تھی کہ چیزوں کو جلدی وائنڈ اپ کریں, مقامی قیادتوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی وے آؤٹ نکالیں. مگر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو مشن آیا تھا اور اس وقت کے جو وائس رائے تھے انڈیا میں انگریز, یہ مل کے کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے, ان کا پلان لیٹ ہو رہا تھا. جو پھر برٹش لیڈرشپ ہے انہوں نے انڈین وائس رائے چینج کر دیا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ اسائنمنٹ ملی تب, اور ان کو بھی یہی ڈائریکشن تھی کہ چیزوں کو جلدی وائنڈ اپ کریں, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آ کے چیزوں کو واقعی سپیڈ اپ کیا. اسی دوران جو لیبر پارٹی کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جون 1948 سے اوپر نہیں جائیں گے, اس سے پہلے ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں گے. مگر پریکٹیکلی یہ ہوا کہ 10 مہینے پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ایک پارٹیشن پلان تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور 3 جون کو ان کا یہ پلان سامنے بھی آ گیا. مگر یہ جو پارٹیشن کا پلان تھا, اس کی تیاری میں جو ڈنڈیاں ماری گئیں, جو اس میں ناانصافیاں کی گئیں, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ابتدائی طور پہ تو یہ کہا گیا تھا کہ اتنا پلان بن رہا ہے, یہ کسی بھی فریق کے سامنے نہیں رکھا جائے گا, اس کو کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جائے گا, اس کو اوپن نہیں کیا جائے گا. مگر بعد میں پتہ چلا کہ نہرو شملہ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مہمان تھے, اور وہاں انہیں سارا یہ بتا بھی دیا گیا, اور وہیں بیٹھے بیٹھے نہرو نے اس پلان کو ریجیکٹ بھی کر دیا کہ یہ جو آپ تو مسلمانوں کو بہت سارے علاقے بھی دینا چاہتے ہیں, بہت ساری ریسورسز بھی دینا چاہتے ہیں, وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو وہیں بیٹھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر ایک ریوائز پلان کی طرف کام کرنا شروع کر دیا, اور وہ جو ریوائز پلان بنا وہ کون تھا, وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک ہندو آفیسر تھا, اس کے ذمہ لگایا گیا, اور وہ ہندو سوچ کے تحت ہی اس پلان کو بنایا اس نے, اور اس کو نہرو ویٹ کر رہا ہے, اس کی ایڈیٹنگ نہرو کر رہا ہے. تو پھر جو وہ پلان جو بننا جو ہندو سوچ کے تحت بنا, ظاہر ہے اس میں پھر بہت ناانصافی موجود تھی. مگر قائد اعظم نے اور ان کے رفقا نے اس پلان کو بڑی ریزرویشن کے ساتھ ایکسیپٹ کیا, کیونکہ اس وقت جو سچویشن اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ آزادی کی طرف جایا جائے, پارٹیشن کی طرف جایا جائے, اور اپنے حقوق بہرحال لیے جائیں. 1947 میں جو انگریز راج ہے وہ تو ختم بھی ہو گیا اور برصغیر کی تقسیم بھی ہو گئی, لیکن اس کو کس طرح سے مینیج کیا گیا اور اس میں کیا لوپ ہول چھوڑے گئے؟ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو پارٹیشن پلان بنا ہے, اس میں قائد اعظم جو ہیں ان کے نقطہ نظر کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی جیسے ملنی چاہیے تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اکثر ذکر کرتے تھے کہ قائد اعظم جو ہے بہت ٹف نیگوشیٹر ہے. ایک طرح سے وہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ قائد اعظم جو بات کرتے ہیں ان کے سامنے ریزن دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ قائد اعظم کو اوائڈ کرتے تھے, اور مگر نہرو کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں, اور یہی وہ فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو فیوچر میں نقصان ہوا اور ہندو کو فیور دی گئی, اور جو پارٹیشن پلان ہے اس میں شدید ناانصافیاں کی گئی. اور جو باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جس نے دونوں آزاد جو ریاستیں بننی تھیں, جن کے انہوں نے تقسیم کرنی تھی, ان کے جو علاقے ان کے پاس آنے تھے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وہ کمیشن تشکیل دیا, اور ایک انگریز جج کو یہ اسائنمنٹ دی گئی جن کا نام سرل ریڈ کلف تھا. تو وہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ کبھی انہوں نے سب کانٹیننٹ کا کوئی خاص وزٹ ہی نہیں کیا, تو اس کے حالات کے بارے میں یا اس کے جغرافیہ کے بارے میں ان کو خاص آگاہی نہیں تھی. یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے ان کے ذہن میں کیا فطور تھا. جس جج کو لگایا گیا اس کو 40 دن دیے گئے
کہ آپ نے یہ سارا پارٹیشن کا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھنا ہے، باؤنڈری کمیشن جو بنا ہے. اور جو باؤنڈری کمیشن کو اسائنمنٹ دی گئی وہ مکمل کرتے کرتے وہ پارٹیشن کے بعد تک لے گئے. ایون 14 اگست کو پاکستان وجود میں آ گیا اور 15 اگست کو انڈیا وجود میں آ گیا، اور جو باؤنڈری کمیشن کا جو ایوارڈ اناؤنس ہونا تھا وہ جا کے 17 اگست کو اناؤنس ہو رہا ہے. اور اس میں جو انہوں نے چاند چڑھائے، جس طرح کی بدعنوانیاں کی، جب وہ سامنے آئی ہیں تو انہوں نے دنیا کو بالکل ہلا کے رکھ دیا. انگریز اور ہندو نے مل کر کس طرح سے پاکستان کو جو مسلم میجورٹی والے علاقے سے محروم کیا؟ جی، قائد اعظم کی جو ڈیمانڈ تھی اوریجنل، وہ 6 مکمل صوبے نئی ریاست کے لیے اپنے لیے مانگ رہے تھے. مگر یہ جو باؤنڈری کمیشن بنایا گیا تھا، اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی جو سازش تھی اس کے تحت تقسیم اتنی عجیب و غریب کی کہ بنگال کو اگر تقسیم کیا گیا تو وہاں جو مسلم میجارٹی کے علاقے ہیں وہ مسلمان کو نہیں دیے گئے. جو جہاں کہیں ہندو اکثریت کے علاقے تھے، کہیں بدھ اکثریت کے علاقے تھے، وہ اٹھا کے مسلمانوں کو دے دیے گئے. جو ویسٹرن پارٹ پاکستان کا ہے اور جو ایسٹرن پارٹ تھا، ان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا ان کی سرحدوں میں. راستے میں انڈیا کی سرزمین پڑتی تھی. نہ تو اس طرح پاکستان کو فضائی جو رسائی ہے اس پاکستان تک سمود تھی، اور نہ ہی کوئی زمینی راستہ تھا. تو یہ بہت گندی تقسیم کی گئی. پھر اگر ہم پنجاب کی تقسیم کی بات کریں تو یہاں آ کے وہ مسلم میجارٹی علاقے جن میں گرداسپور تھا، جلندھر تھا، ہوشیارپور تھا، فیروز پور تھا، امرتسر تھا، یہ سارے اٹھا کے ہندو کو دے دیے گئے. اور ان میں خاص طور پہ گرداسپور کا ڈسٹرکٹ ہے، اس کی 4 تحصیلیں تھیں. اس میں صرف ایک تحصیل جو شکر گڑھ ہے وہ پاکستان کو دی گئی. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ دریائے راوی کا جو گزرگاہ ہے اس طرح سے تھی کہ وہ مطلب تقسیم ہی نہیں بن رہی تھی، اس طرف نہیں دے پا رہے تھے اس کو، تو وہ پاکستان کو دی گئی. مگر جو اسٹریٹجک جو تحصیل تھیں وہ انڈیا کو دی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انڈیا کو لینڈ روٹ سے دہلی سے لے کے کشمیر تک ایک راستہ فراہم کرنا تھا، وہ گرداسپور سے جاتا تھا راستہ. اسی لیے یہ سارے ضلع انڈیا کو دیے گئے اور گرداسپور بھی انڈیا کو دیا گیا. اور انہی حالات نے بعد میں ثابت کیا کہ وہ جو ایکسیشن ٹو انڈیا جو ہے کہ الحاق جو کشمیر کا وہاں کی مقامی قیادتوں کو ساتھ لے کے یہ کیا گیا، 2 نمبری کی گئی. تو یہی جو راستہ دیا گیا تھا یہ اس کا سبب بنا. پھر جو یہ علاقے ہندو کو دیے گئے اس میں ایک اور بڑا فیکٹر تھا کہ جتنے دریا تھے وہ ادھر سے کشمیر سے نکلتے تھے، اور یہ دریائے بیاس جو ہے اس کے ہیڈ ورکس تھے وہ بھی انہی علاقوں میں پڑتے تھے. تو باقاعدہ انہوں نے ایک سازش کی کہ یہ ہیڈ ورک جو ہے یہ پاکستان کو ہم نے نہیں دینے. تو اس طرح پاکستان کو ایک تو بہت ہی زرخیز علاقوں سے محروم کیا گیا، پھر دوسرا جو دریائے بیاس کے ہیڈ ورک سے اس سے محروم کیا گیا، پھر جو کشمیر کی طرف انڈیا کو انٹری دی گئی. تو اس سے تو یوں سمجھو کہ ایک مستقبل کا پلان بنا کے سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو چلنے ہی نہیں دینا، اس کو ابتدا سے ہی فیل کرنا ہے. پاکستان کے قیام کے وقت انگریزوں اور ہندوؤں کے جو غیر منصفانہ فیصلے تھے، مسلمانوں کو اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ جو پارٹیشن پلان ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس میں اتنے لوپ ہول سے، اتنی ناانصافیاں تھیں اور اتنی بدعنوانیاں تھیں کہ اس کا بہت نقصان ہوا، پورے سب کانٹیننٹ کو ہوا. ایک طرف پارٹیشن کا اعلان ہو گیا اور دوسری طرف باؤنڈریز کا باقاعدہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جا کے 17 اگست کو اعلان ہو رہا ہے اس کا. آبادیاں جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو گئی اس خوف سے کہ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ اپنی اس کو جان کا تحفظ ہی نہیں تھا، کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہیں تھا. اور ملینز آف پیپل جو ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اور عدم تحفظ کے ماحول میں وہ گھروں سے نکل پڑے، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے قتل و غارت ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے کوئی 15 ملین کی جو آبادی ہے وہ ڈسپلیس ہوئی ہے، اپروٹ ہوئی ہے ادھر سے ادھر.
اور اسی دوران اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے. تو اسی بد نظمی اور قتل و غارت کے ماحول میں کم از کم 1 ملین سے لے کے 2 ملین تک لوگ قتل ہوئے. جب ریل گاڑیاں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں تو وہ ان سے خون نچڑ رہا تھا. ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ لاشیں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں، زندہ انسانوں کی بجائے لاشیں منتقل ہو رہی تھیں. مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد گڈھوں پہ، چھکڑوں پہ، اور وہ پیدل چل رہے تھے، اور یہ قافلے کوئی 50 میل دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ سکھ بلوائی ان قافلوں پہ حملے کر رہے تھے کہ نہ تو کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی. اور چلتے قافلوں میں سے خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، اور کم از کم 70 سے 75 ہزار خواتین متاثر ہوئی. اور بعض واقعات میں خواتین نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی. یہ بہت ہی بدترین مثال ہے ہجرت کے دوران اس طرح کے واقعات. دنیا بھر میں ایسے اندوناک واقعہ کبھی سننے کو نہیں ملتے. اور پھر پورے دیہات جو ہے ان کو جلا دیا گیا. جو پیچھے کو ایسے لوگ اپاہج یا بوڑھے بزرگ رہ گئے تھے، ان کو چارپائیوں کے ساتھ باندھ کے ان کے اوپر بستر رکھ کے وہاں آگ لگا دی گئی. لوگوں کی فصلیں جلا دی گئیں، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے. کوئی چیز جس کو آگ لگ سکتی تھی وہ تو بالکل ہی محفوظ نہیں رہی. صرف آسمانوں کی طرف آگ کے الاؤ اٹھ رہے تھے. اتنی بڑی تاریخ کی ہجرت اور اتنی بڑی بدنظمی جس نے بہت بدنما داغ ڈالا ہے یہ انگریز کی جو مینجمنٹ تھی اس پہ، اور جو ہندو کی گندی سوچ تھی اس پہ. یہ جتنے بھی غیر منصفانہ فیصلے تھے انگریز اور ہندو کی طرف سے، جی ان کا مقصد کہیں یہ تو نہیں تھا کہ جو پاکستان ہے وہ چل نہ سکے اور سروائیو نہ کر سکے؟ جی بالکل. یہ تو انہوں نے اپنی جتنی بھی پلاننگ کی ہے پارٹیشن پلان میں، اور جس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، وہ اس میں تو باقاعدہ یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا کہ پاکستان اگر بن بھی جاتا ہے، ان کو اتنا لولا لنگڑا پاکستان دو کہ یہ سروائیو ہی نہ کر سکیں. اور باقاعدہ بات کی جاتی تھی کہ پاکستان 6 مہینے بھی نہیں چل سکے گا، اور مجبور ہوا کہ واپس وہ انڈین یونین میں آ جائے. تو یہ ناانصافیاں جو ہیں وہ تو اس کا باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. واقعی ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو چلنے نہیں دینا، اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے اس میں. وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا جو ہیں، انہوں نے ان کی صلاحیتیں ایک طرح سے یہاں کام آتی ہیں کہ انہوں نے ان حالات کے باوجود ایک نئے ملک کو پٹڑی پہ ڈالا، اور ان حالات کے باوجود ہے وہ اس نئے ملک کو چلا کے دکھایا لوگوں کو. مگر محرومیاں تو اپنی جگہ تھیں. جب آپ نے ان کو ایسٹس نہیں دیے، آپ نے ان کے دریا تک دشمن کو دے دیے، ہیڈ ورکس دشمن کو دے دیے، اور کتنے زرخیز علاقے اٹھا کے ادھر دے دیے، تو ایجنڈا تو سامنے تھا. تو وہ ایجنڈا تو پھر اب آج تک بھی ختم نہیں ہو رہا. وہ ایجنڈا تو اب بھی ہے. وہ انتہا پسند ہندو آج بھی اپنی سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ ہمارا پانی روکنے کی بات ہے آج بھی کر رہا ہے. وہ ہمارے دریاؤں کا رخ بدلنے کا آج بھی ذکر کرتا ہے. وہ ایک اکھنڈ بھارت کا آج بھی ذکر کرتا ہے. تو ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، اور اگر ہم نیوکلیر پاور نہ ہوتے تو پتہ نہیں وہ کیا آج تک رنگ دکھاتا. اور پھر ہمارا ایک بازو جو ایسٹ پاکستان تھا وہ تو 1971 میں اس نے الگ کر دیا. وہاں باقاعدہ مداخلت کی، فوجی مداخلت کی. تو یہ تو ساری چیزیں بالکل سامنے کھل کے آ جاتی ہیں کہ بر صغیر کا پلان ہی اس طرح بنایا گیا تھا کہ پاکستان بالکل چل ہی نہ سکے. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے قیام پاکستان کی جد و جہد تھی اور انگریز اور ہندو کی جو ناانصافیاں تھیں ان کے مسلمانوں پر کیا منفی اثرات تھے، ان سب سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.